अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आज एक बहुत ही स्पेशल वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 2-3 दिन पुरानी बात है। हम लोग एक स्पेस में बातचीत कर रहे थे कि हमारे एक छोटे भाई आर्म चेयर के नाम से जो ट्विटर पे आते हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोग बलूचिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से कोई स्पेसेस करें। मुझे आइडिया बहुत पसंद आया और मैंने ये सोचा कि हम लोग जो बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं उनके साथ मिलकर ऐसी स्पेसेस करें जिसमें हम बलूचिस्तान, उसकी खूबसूरती, उसके बीचेस, उसकी तमाम अच्छी जगहें, वहाँ के खाने, बूदोबाश, लोग और सब कुछ डिस्कस करें और फिर मैं वीलॉग्स बनाऊं। तो इस सिलसिले में एक पहली स्पेस का आगाज़ किया और उसमें सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो बलूचिस्तान जा चुके हैं, बहुत खूबसूरत जगहें जिन्होंने देखी हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम में तस्वीरें भेजी, वीडियोस भेजी, उनमें से कुछ मैंने इस व्लॉग में शामिल की हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो आइंदा आने वाले व्लॉग्स में शामिल करूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस व्लॉग को ना सिर्फ ये कि सुने और देखें, बल्कि उसके बाद बलूचिस्तान जो कि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से और इतना खूबसूरत और इतना मुनफरिद कि आप देखकर परेशान हो जाएं। हमारी स्पेस में आने वाले मेहमानों ने बलूचिस्तान की तस्वीरें देखकर बहुत हैरत का इजहार किया। सफ़ीना ने कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे स्कॉटलैंड है, और एक और हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के बीचेस इस तरह के हैं। तो किसी ने कहा, शिको ने, कि मैं मालदीव गया था तो वहाँ पर उस तरह के ट्रांसपेरेंट वाटर्स थे और हमें इस बात का इल्म ही नहीं कि इतने खूबसूरत बीचेस, इतने प्यारे पहाड़, इतना खूबसूरत व्यू हमारे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में है। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपको अपनी उस स्पेस में लिए चलती हूँ जहाँ पर हमने बलूचिस्तान के बारे में बातचीत की, तस्वीरें शेयर की और वीडियोस भी लगाई हैं मैंने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक स्पेसेस और वीलॉग्स का ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की खूबसूरती, बलूचिस्तान का जोग्राफिया और बलूचिस्तान में जो पाए जाने वाले लोग हैं, उनकी सकाफ़त, उनका तमद्दुन, उनका खाना-पीना, सब कुछ उसके बारे में हम बातचीत करें। तो उस सिलसिले में हम अपने जो भाई हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं, यो खुद बलूची हैं या उन्होंने बलूचिस्तान की सैर की हुई है, उन सबको इनवाइट कर रहे हैं कि वो स्पेस में आएँ, आके बातचीत करें। हम चाहते हैं कि जो खूबसूरती है बलूचिस्तान की, जो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत अनसीन है, अनटोल्ड है, अनटॉक्ड अबाउट है, हम उसके बारे में बातचीत करें। तो अली सैयद भाई जो हैं ये हमें जॉइन करते हैं एज़ को-होस्ट। अवैस भी आ गए हैं। अवैस ने बहुत खूबसूरत पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की हैं। जी अवैस, आपसे बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। आपने सबसे पहले पिक्चर्स शेयर की हैं, तो यू टॉक अबाउट कि आप कब गए और आपने जो देखा वो सब बताइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, मंजी भाई, अली अब्बास, नवीद भाई, अली भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। I saw Dr. Shana and मंजी, मैंने कहा सलाम कर लूं। आपको भी देखा, अली सईद भी हैं। सो डॉक्टर शैला, ये बलूचिस्तान में क्या था लास्ट ईयर? मुझे बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैजंट बीन सेफ इन पास्ट फ्यू इयर्स, बट रिसेंटली अब बहुत सारी चेक पोस्ट और वहाँ पे जो बलूचिस्तान की लोकल पुलिस और पाकिस्तान आर्मी की काफ़ी सारी चेक पोस्ट है, तो काफ़ी सेफ है वहाँ पे ट्रैवल करना। अगर आप मकरान कोस्टल हाईवे पे ट्रैवल करते हैं ऑल द वे डाउन टू गवादर, और इवन कि आप इनलैंड भी अगर जाते हैं उथल की तरफ, या बेलूदा एक इलाका है, बेलूदा तो खैर बीच के ऊपर है, जो छोटे छोटे टाउन हैं, तो बड़ा अच्छा, बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग उस तरफ नहीं जाते, तो टूरिज्म का वहाँ पे इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का पता चलना शुरू हुआ है कि इट्स क्वाइट एन अनटच्ड ब्यूटी इन बलूचिस्तान। तो लोग अब काफ़ी जाते हैं, स्पेशली कराची से तो बहुत लोग जाते हैं, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में जिधर भी जाता हूँ मैं तो कहता हूँ सबको, भैया आप बलूचिस्तान ज़रूर जाएं। जितना नॉर्दर्न एरिया खूबसूरत है,
بلوچستان بھی کم خوبصورت نہیں ہے، مطلب اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے لینڈسکیپ بٹ اٹس بیوٹیفل، مطلب آپ کو لگے گا کہ آپ شاید مارس پہ آ گئے ہیں، تو بہت ڈفرینٹ کائنڈ آف لینڈسکیپ ہے. تو لوگ بھی بہت ہی سادے، بہت ہی ملنسار اور بہت ہمبل لوگ ہیں. کوئی مطلب جہاں بھی ہم گئے ہیں بڑے دے گریٹڈ us with open arms. جدھر بھی ہم گئے ہیں، تو کیونکہ ان کا زیادہ انٹریکشن باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں، اسپیشلی جو چھوٹے ٹاؤن کے لوگ تھے انہوں نے تو مطلب ہم ایسے ان کے لیے we were aliens. they were like touching us کہ یار آپ لوگ کدھر سے ہیں اور یہ وہ. تو وہ کافی یونیک ایکسپیرینس تھا، بڑا اچھا لگا. اور میں نے کافی اس کی فوٹوز اور ویڈیوز جتنی میں شیئر کر سکتا تھا میں نے ڈی ایم میں کی ہیں ڈاکٹر شیلا. اور بھی ویڈیوز تو کافی ہیں میرے پاس، میں نے along the جرنی میں نے جو بنائی تھی وہ میں ساری آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو باقی اگر اور بھی کسی کے پاس بلوچستان کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو پلیز شیئر کریں. جی خوزدار گیا ہوں میں، بیلودا گیا تھا میں، ڈیرہ بگٹی گیا تھا، ایک جگہ تھی مائنی ہور، بڑا چھوٹا سا ٹاؤن تھا. ایک تھا سوہر دمب، وہ بھی بڑا چھوٹا سا ٹاؤن تھا، بالکل چھوٹے چھوٹے قصبے رستے میں آ رہے تھے. بیلودا، اس کے علاوہ اتھل، پھر بت کلات کا جو ایک قلعہ بنا ہوا ہے وہاں پہ، بت کلات کا، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کی بھی میں نے تصویر ڈاکٹر شیلا کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی. اس کے علاوہ بڑے بہت اولڈ آرکیٹیکچر ہے وہاں کے قلعات سے، ان کا بڑا پرانا ایک بہت پرانا ٹاؤن ہے. باقی ہنگول نیشنل پارک تو میں نے سارا پھرا تھا اس، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. میں دوبارہ انشاءاللہ جانے والا ہوں اس سال. میں نے ابھی جنوری میں پاکستان جانا ہے، تو ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک پراپر ایک جو ہے نا تھورو روڈ ٹرپ ارینج کریں ان لینڈ بلوچستان میں، کیونکہ میرا ٹرپ موسٹلی کوسٹل ایریاز میں رہا ہے، ان لینڈ اتنا ایکسپلور نہیں کر سکے. تو ابھی انشاءاللہ اس دفعہ ان لینڈ ایکسپلور کریں گے. السلام علیکم انور بھائی، تھینک یو ویری مچ اویس بھائی، اینڈ تھینک یو ویری مچ سچ اے نائس اسپیس فار ارینجمنٹ بائی ڈاکٹر شیلا. جی ابھی ویسے کا سر منظر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہمارے اسپیسز پہ آتے ہیں یہاں سردار عالم تمرانی، وہ ورڈ جو ہیں، ورڈ از اے ویری بیوٹیفل ایریا، اور وہاں جو نالے ہیں اور وہاں جو وادیز ہیں بہت پیاری ہیں. آپ کبھی وہاں ان سے آپ رابطہ رکھیں، یو فائنڈ اٹس اے ویری، اٹس نیکسٹ ٹو دا مینگل ایریا. وہ اختر مینگل کا ایریا پھر ورڈ ہے. ورڈ زیادہ یہ بزنجو ٹرائبس کی ہیں، all the way to پشین. پشین تو کافی دور ہے but you will love it there if you haven't been to Wad. It's very pretty. پشین، پشگان، گنز، جیونی اور اختر مینگل کے بھائی ہیں وزیر مینگل، وہ ان کی بھی کافی جگہ ہے وہاں پر گوادر میں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. مین وائل آپ کا جو ایکسپیرینس ہے گوادر سے ریلیٹڈ، جو کوسٹل ایریا آپ نے کیا ہوا ہے وزٹ، آپ اس کے بارے میں بتا دیں. السلام علیکم شرجیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بینزی بھائی، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ السلام علیکم ٹو ڈاکٹر شیلا، ٹھیک ٹھاک. اویس، علی سید بھائی، وعلیکم سب السلام. سارے. بلوچستان کی خوبصورتی سے ریلیٹڈ اس پہ ساری بات ہے. آپ نے اگر بلوچستان وزٹ کیا ہے گوادر سے لے کے آنورڈ جتنا بھی ایریا، تو آپ بھی پلیز شیئر کریں، جو آپ کے پاس بیوٹی انفارمیشنز ہے وہ بھی آپ سے بھی آگے ہیں. تو میں شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. میں بائی ایئر ہی گیا تھا کراچی سے گوادر میں، اور میں تقریباً 4 سال میں جاتا رہا ہوں. 2018 تک میں گیا ہوں. بہت خوبصورت بیچیز ہے، آلموسٹ 6-7 کنٹریز کے بیچیز میں نے دیکھے ہیں. نو ڈاؤٹ گوادر کے بیچیز سب سے خوبصورت ہیں. اور یہ ایسی لینڈ ہے کہ سی پیک کے علاوہ اگر اس کو ٹورزم پلیس بنایا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ، اس کا آپ کو ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد ایک ڈیفرنٹ اینگل جو ہے وہ بیچ کا نظر آتا ہے. گولڈن بیچ انتہائی خوبصورت ہے. گنز کا ایریا، گنز بہت خوبصورت ہے. پشگان، جیونی جو لاسٹ ہے نا پشگان سے، وہاں پر ملکہ وکٹوریہ کا جو سننے میں، جو وہاں کا مقامی لوگ ہیں، عطا بلوچ تھے ہمارے ساتھ نا جنہوں نے مجھے انٹرٹین کیا تھا. سن سیٹ ادھر کا بڑا عجیب ہے. جی جی، سن سیٹ بہت زبردست ہے. اس میں جو ہے وہ عطا بلوچ صاحب نے جو ہے وہ، مجھے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے مجھے انٹرٹین کیا، ریسیو کیا، اور سارا مجھے انہوں نے وزٹ کروایا. تو انہوں نے ہی مجھے ہسٹری بتائی تھی. وہ سربندر پورٹ کے سرپنچ بھی ہیں، مطلب ایک ہی پورٹ رہ گئی ہے مچھیروں کے پاس جو گوادر میں ہے، سربندر پورٹ.
انہوں نے مجھے جب وہ لے کے گئے تو بتایا، وکٹوریا ہاؤس بھی دکھایا، وہاں پر پاک آرمی بڑی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ بھی، اور پورا انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو کور کیا ہوا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے انٹرٹین کرتے ہیں. سیکیورٹی بہت بہت ہی ہائی لیول پہ سیکیورٹی ہے. ایون کہ گلاسز اگر آپ نے لگائے ہوں تو وہ بھی میرے بھی اتروائے تھے، انہوں نے چیک کیے تھے، ہائی گلاسز، سن گلاسز جو ہیں. تو جو مقامی لوگ ہیں وہاں پہ جو ویریفائڈ ہیں، ان کی گاڑیوں پہ ٹیگ لگائے ہوئے ہیں اسپیشل، ان کے ٹریکس علیحدہ ہیں، مطلب بہت ہی سسٹم ویل مینج کیا ہوا ہے. اور ملکہ وکٹوریہ کا جہاز وہاں پہ پھنس گیا تھا کسی طوفان میں، جو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا. تو وہ جب وہ انہوں نے وہاں پہ رکی تو وہ سن سیٹ انہوں نے دیکھا، تو پھر بقول ان کے کہ وہ 7 سال وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا، گھر بنا دیا، آتی جاتی رہتی ہوں گی یا رہی ہوں گی. تو وہ اتنا خوبصورت ویو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کیمرے سے جو میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ تو بالکل کہہ لیں کہ 10% ہے، لیکن آئی بیوٹی، شاعر جس کو کہتے ہیں نا سرمئی شام، نارنجی شام، یہ میں نے یعنی کہ 15 منٹ کے اندر اندر میں نے شام کے رنگ بدلتے واقعی دیکھے وہاں پر، بالکل کلیئر نظر آتے ہیں وہ. تو انتہائی خوبصورت ہے ہیچری. وہاں کی جو فشز ہیں، 2 فش اس میں بہت کہہ لیں کہ مشہور، بہت زبردست ہیں، جس میں ایک گور فش ہے اور ایک غدیر فش ہے. وہ دونوں کو سیم ٹائم میں ہم نے باربیکیو کیا، اور جب اس کو کھایا تو دونوں کا ٹیسٹ ایسے لگ رہا تھا ایک چکن اور ایک مٹن ہے. اور سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہاں پر دو مطلب ایک ہی فش جو ہے وہ 2 پرائس میں ملتی ہیں. ایک وہ جو مچھیرے رات نیٹ لگا کے چلے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں، وہ چیپ ہے تھوڑی، رہتی وہ سمندر میں ہی ہے. ایک جو فریش پکڑتے ہیں، تو اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، جو جال میں رہ جاتی ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. یہ بھی مجھے وہاں پہ پتہ چلا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ 20-25 کلومیٹر کے اندر کے ایریے میں جو فش ہے پانی کے اندر، وہ دوسرے مطلب وہ کراس کر کے اسی سمندر میں دوسرے پانی میں جائے گی تو وہاں پہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گی، مطلب ایکسپائر ہو جائے گی. یہ بھی ایک بڑی. ٹونا فش وہاں سے بہت اچھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ٹونا فش وہاں پہ پائی جاتی ہے بڑے سے لیول پہ. خوبصورتی تو انتہا کی ہے، مطلب. اور میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے جانا ہے نا اس کو ضرور وزٹ کریں، اسپیشلی کراچی سے. اچھا ایک چیز یہ کہ پی آئی اے کی پہلے ویک میں ایک فلائٹ ہوتی تھی گوادر کی، 2014 سے جو ہے نا انہوں نے پھر ڈیلی گوادر کی فلائٹ کر دی. اب ڈیلی ایک فلائٹ ہوتی ہے گوادر کی. اگر آپ جائیں بیچ کو دیکھنا، انجوائے کرنا ہے، تو آپ چاند کی تاریخ 10 تاریخ سے لے کے 16 تاریخ تک یہ 6 دن کبھی مس نہ کیجیے گا. اتنا خوبصورت ویو آپ کو ملے گا ان دنوں میں، آسمان اتنا صاف ملے گا آپ کو. شام میں مطلب 4-5 بجے کے قریب چاند بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. بہت خوبصورت ایریا ہے، اس کو مس نہ کریں. اس کی بیوٹی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر کام کریں، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں ایز اے ٹورزم. بالکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور دنیا کے خوبصورت ترین بیچز میں جو ہے وہ ان کا شمار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا وکٹوریا ہٹ کی، یہ وہ ہے جوانی میں. یہ بنایا گیا تھا اس کے لیے لیکن وہ گئی نہیں تھی. شی پلان ٹو وزٹ بٹ شی نیور. وہاں ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں جوانی ایئرپورٹ جو ہے ساتھ ابھی بھی آپ کو پرانے وہ نظر آئیں گے سائنس. سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ایئر بیس تھا برٹش ایئر فورس کا، اور یہاں سے ان کے ریکانسنس پلینز وغیرہ جو تھے وہ نارتھ جاتے تھے. It has historical significance. Obviously, it's right next to the Iranian border, or very interesting place to visit. Definitely. بلوچستان میں تو بہت undiscovered areas ہیں اس طرح کی. جی thank you. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ہارون بھائی، ویلکم. جی ہارون بھائی. السلام علیکم منظر بھائی، ڈاکٹر صاحبہ، مسٹر بین اور انوار بھائی بھی ہیں، سب کو السلام علیکم.
وہ میں سنا تھا منجی بھائی بلوچستان کے تو ماشاءاللہ آپ کی نالج بھی کافی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے. آئی مین میں تو آنیسٹلی وزٹ کے لحاظ سے پاکستان میں گلگت بلتستان اور کشمیر کا بہت سنا ہوا ہے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا جانے کا. لیکن یہ گوادر کا جو چونکہ تھوڑا ہائی لائٹ ہوا ہے تو وہ میں دیکھا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. اور اللہ کرے وہاں پہ امن و امان ہو تو پاکستان کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہیں ان ٹرمز آف ٹورزم ایز ویل. میں نے آصف بلوچ بھائی ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا ہے. آصف بھائی آپ چونکہ ایک وہاں پہ مقامی بہت عرصے سے نسلوں سے رہ رہے ہیں، تو بلوچستان کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اس کے بعد جو مطلب نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں بلوچستان کی پرابلمز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ پلیز کنیکٹڈ رہیے گا. جی تھینک یو ویری منظر مچ. بھائی جی ارون بھائی. بہت شکریہ. بس میں کوئکلی ایڈ کر دوں کہ ایکچولی میں چونکہ کافی عرصہ رہا ہوں آسٹریلیا، میں نے آسٹریلیا کے بیچز بھی دیکھے ہیں، لیکن گوادر کے چونکہ میں تو ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہے اور ٹی وی پہ، تو گوادر کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اللہ کرے موقع ملے تو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے، جس کو بھی موقع ملے. وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی مسٹر بین آپ نے اوپر ایک ٹویٹ بھی شیئر کی ہے، بہت خوبصورت. پلیز ویلکم. تھینک یو. اچھا دیکھیں جی، میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے دسمبر 2018 کی پکچرز. تو آف کورس 4 سال تھوڑا بہت اور بھی کام ہوا ہوگا گوادر میں یا بلوچستان پہ یا اس طرح کچھ. سو it is absolutely an amazing province of Pakistan. And not only I have میں مطلب I'll talk about the people of Balochistan as well. چونکہ these people I've known them from 20 years. In fact جب میں تھا حسب ڈال میں تو جو میرا ڈارم میٹ سے وہ ایک سامنے جو تھا اور لیفٹ پہ جو تھا رائٹ پہ جو تھا وہ بلوچستان کے تھے. And you know, amazing people. I'm still in touch with them and they are you know, really good honest people. جی میں کراچی سے ڈرائیو کر کے ہم لوگ گئے تھے اور ہم رکے تھے one night naval base pay, and then the next day we went to Gwadar. So it's quite a long drive from Karachi to Gwadar, but yes, we did that back in 2018. And we پھر آگے ہم ادھر جو آپ نے بارڈر کا کہا جو کیا ہے جیوانی یا جیوانی گنز کے بعد آتا ہے وہ بارڈر ہے، بالکل اینڈ ہے. جی اینڈ ہے. تو ادھر ہم نے وہ کیا، وہ بڑا ایک ریگستان جیسا ایک ہے کہ روڈ کے اوپر ریت بھی آئی ہوتی ہے اور سب کچھ. اور انفیکٹ وہ بارڈر جو ہے نا بڑا کھلا وہ بارڈر ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ بارڈر ہے کدھر ہے. تو وہ آئی مین آف کورس گوئنگ ٹو ایران you can't just cross, but it's بالکل 20 منٹ کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ لانچز چلتی ہیں، 20 منٹس میں ایران پہنچ جاتی ہیں. وہاں پہ لائٹس وغیرہ نظر آتی ہیں. absolutely. And but what I'm trying to say there is کہ وہ I mean جو official border ہے وہ ایک سائڈ کی بات ہے، جو باقی سے سائڈ سے آپ بڑے آرام سے کراس کر سکتے ہیں into ایران. It's not that much of a خاردار border. In fact I think if people from Balochistan might even know this, but you can also کیا کہتے ہیں they have an understanding. جو کچھ جو ادھر locals ہیں وہ you know ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے they can interact with each other، اور تھوڑی سی ذرا فری موومنٹ ہے. انفیکٹ جو سارا آئل اس سائڈ پہ ہے وہ ایرانین ہے. تو بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری بلوچستان کی اور بلوچستان کے لوگوں کی ایران کے ساتھ. جی بالکل. ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کافی چیپ بھی پڑتا ہے جو مٹیریل وہاں سے آتا ہے، جس میں دودھ، سویٹس، کنفیکشنری اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو کافی چیپ پڑتی ہیں. اگر وہ پنجاب سے یا ادھر سے آئیں تو کاسٹلی پڑ جاتی ہیں. تو جی نیکسٹ چلتے ہیں مسٹر ثاقب کی طرف. ثاقب بھائی جی پلیز. جی شکریہ بہت بہت کہ آپ نے بڑا زبردست ٹاپک رکھا ہے. میں نے
بلوچستان دیکھا تو نہیں ہوا لیکن سنا ہوا ہے، اور جو تصویریں جو اسپیشلی کرکٹ اسٹیڈیم جو اس نے بنایا تھا امیزنگ. مطلب میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ عمان، میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو میں عمان سے ہو کے جاتا ہوں. دیٹ از لائک بچوں کے لیے ایک اٹریکشن کے لیے پاکستان جانا، ورنہ وہ جانے سے گھبراتے ہیں. تو وہ عمان میں اب وہ بیچز اور وہ جو ہیں انٹچ بیچز آپ کو لگتا ہے آپ امیزنگ. لیکن آپ مجھے تو ہسٹری اچانک سے مجھے پتہ چلی، آئی واز ناٹ اویئر کہ 30% جو وہ عمانیز ہیں وہ بلوچی ہیں. وہ اگر آپ اس طرف کو جائیں سرالہ کی طرف تو وہ بلوچی اوریجن کے ہیں. اور یہ ہمیں انہوں نے دے دیا تھا مطلب 1950 میں. اور پھر میں ایک دو چیزیں ان کی جو جیسے ان کی ویلی ہے آپ کی سردار کی، اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا اپنی جرنی. میں نے مطلب کینیڈا سے میں ڈرائیو کرتے ہو پینسلوینیا سے اور نیو یارک میں وہ ایک وہ بٹر ملک تھی، مطلب اس کو جو لیک ڈسٹرکٹ میں دیکھنے کے لیے مطلب ایک چھوٹی سی وہ فال ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے پورا وہ جرنی کی ایک دن کی بچوں کے ساتھ. تو انبلیویبل کہ آپ کے اپنے ملک میں اس سے ہزار درجے زیادہ خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ہم ان اویئر ہیں اور ہم جانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ دیر از سیکورٹی کنسرنز. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ کا وہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہوٹلنگ ہے اور وہ دوسری چیزیں ہیں، تو لاٹ آف ادر ایلیمنٹس ان دیئر. تو جی تھینک یو ویری مچ ثاقب بھائی. اچھا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے جو پاکستان کے کل رقبے کا 6.43% حصہ ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 65,65,885 نفوس پر مشتمل تھی. اس وقت صوبے کی آبادی ایک محتاط اندازے کے تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے. ایسا جڑی ہے سفینہ ہے، کرن ہے، افتی بھائی ہیں، ادا بلوچ اور آصف بلوچ. میں چاہوں گا آپ مائک پر آئیں. جی ڈاکٹر امجد آپ نے مائک ریکویسٹ کی ہے پلیز. ہیلو السلام علیکم جناب. میں بیسیکلی ہرن بلوچ ہوں، میں رہتا کراچی میں ہوں. میرے گاؤں وغیرہ بلوچستان میں ہے سبی کے پاس. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر چاروں ہی موسم ہے. آٹم بھی ہے، ونٹر ہے، سمر ہے اور اس کے علاوہ اسپرنگ ہے. چاروں سیزنز ہیں. اور اسپیشلی اس کا جو کوسٹل ایریا ہے نا، اٹس 1000 times بیٹر دین. میں تو ٹرکی کا نیشنل بھی ہوں، وہاں کا پاسپورٹ میرے پاس ہے، مگر وہاں کے سمندر سے زیادہ اچھا بلوچستان کا سمندر ہے. اور اب دیکھیں گے تو وہاں پر ہم جب بیچ پر جاتے ہیں، وہاں پر سمندر پر سی سائڈ پر، وہاں پر بیچ کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہاں تو یہ کہ وہاں کا جو بیچ سائڈ ہے اسپیشلی وہ سمندر بہت ہی خوبصورت ہے. اور وہاں پر اتنا کہ آپ کو مچھلیاں پانی کے اندر نظر آئیں گی. اور ویلکم سفینہ، ہاؤ آر یو؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو. یہ تو لگتا ہے کوئی فوٹو فائلز ہیں جو لگی ہوئی ہیں ٹویٹ میں، یا پرسنل؟ یہ بلوچستان کی ہے، یہ پرسنل لی ہوئی ہیں. اچھا پرسنل لی ہوئی ہیں. دیٹس سو بیوٹیفل. ایسے لگا مجھے کہ اسکاٹ لینڈ میں اگر ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پر ایسے سینس دیکھنے کو ملتے ہیں. اب پاکستان میں جب دیکھتے ہیں پاکستان کو سم تھنگ لائک دیٹ، آئی ڈونٹ نو، ٹورسٹ سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کا اکاؤنٹ ہے. اس پہ میں نے بہت ساری دیکھی ہیں پکچرز، ویڈیوز، اور اس سے لگتا ہے کہ پاکستان، ویسے تو پہلے ہی پتہ تھا پاکستان بہت حسین ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا ہے جتنا ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم باہر کی دنیا میں جائیں اور اس جگہ پہ جا کے دیکھیں، گھومے پھریں. اور اپنی ویسی بھی جو سینری ہوتی ہے نا، پیاری نیچر جو اپنے پاس ہوتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ ایسی مقامات پہ دور جا کے وہاں پہ سیلفیاں لیتے ہیں اور پکچرز بنوا کے بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، او مائی گاڈ وٹ اے لولی بلا بلا بلا. بٹ پاکستان میں سب کچھ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی آئی وانٹر کہ ہم لوگ کبھی یہاں گئے نہیں بلوچستان میں. آئی نیور بین دیئر ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی وش آئی کڈ. وہاں پہ کیا سچویشن ہے. پر پاکستان میں ٹورزم کو اتنا
انکریج نہیں کیا گیا ہے. ہم بڑی حد ہم بچپن میں ہوتا تھا مری چلے جاؤ جی دیٹس اٹ، وہی سب سے ہمارا ایک اچیومنٹ ہوتی تھی، مری پہنچ گئے. اس کے علاوہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی تھی، یا بہت ہوا تو کراچی کے ساحل پہ پہنچ جاؤ. یہ 2 مقامات ہوتے تھے. بٹ اصل جو بیوٹی ہے پاکستان کی، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان، یہ اور KPK کے بھی سنے ہیں کہ بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں. آئی وش کہ ابھی جب موقع ملا تو ہم ضرور وزٹ کریں گے، جائیں گے پاکستان کی بھی ان خوبصورت چیزوں کو. بٹ مجھے اتنا چانس نہیں ملا ہے یہاں جا کے دیکھنے کا. تھینک یو. تھینک یو سفینہ، تھینک یو ویری مچ. میں وش کروں گا کہ آپ وہاں پر جائیں، آپ دیکھیں. اور اب تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیکیور بھی ہے، اور بیچز بہت خوبصورت ہیں. یہ آپ کا کوئی آپ 5-6 دن کا ٹرپ اگر بنائیں نا تو آپ اتنا انجوائے کریں گے. میں نے بھی کوئی 5-7 کنٹریز کے بیچز دیکھے ہیں، بٹ آپ بلیو کریں جو سکون اور جو نشہ اور مزہ مجھے ملا ہے اسپیشلی گولڈن بیچ کے اوپر، اس پہ ایک سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 30 سے 40 فٹ جو ہے وہ نیچے اترنا پڑتا ہے. ایک پہاڑی سی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی نا، راستہ مٹی کا بڑا خوبصورت سا. شیرانی کے علاقہ، وہاں کون سے ٹھیک ہے. لوگ آباد ہیں، کون سے قبائل ہیں، وہاں پہ کون کون سے پھل فروٹ اور دوسری چیزیں، وہاں کے لوگوں کا بود و باش کیا ہے. کیونکہ یہ ہمارا بارڈر جو ہے تقریباً 600 میل پر محیط ہے، جو کہ شرن جوگ وہاں سے شغالو سے شروع ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے تو اچھا اس پہ علی بھائی، یہ چمن پہ ختم ہوتا ہے. میرے جی سننے میں آیا یہ 2700 کلومیٹر کی سمندری پٹی ہے جو بنتی یس ہے. جی، کلو میٹر اتنا کی، ہی ہے؟ یس بھی تھینک یو. کلو میٹر اتنے ہی بنتے ہیں جی. کیونکہ جو اور کافی بڑی سمندری پٹی ہے جی یہ. 50 مائلز از اکول ٹو 80 کلو میٹر نا، تو اس حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو تقریباً اتنا ہی بنتا ہے. یہ انفارمیشن بھی کم ہے. اوم ماڑا نیول پورٹ بن رہی ہے وہاں پر، 2017 سے یہ کام شروع ہوا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی کی جو ہے نا وہ نیوی کا کالج بھی ہوگا، انسٹیٹیوٹ بھی ہوگا، نیول پورٹ بھی ہوگی. بہت سپیڈلی اس پہ کام چل رہا ہے. اوم ماڑا یہ گوادر سے تھوڑا سا پیچھے ہے، 50-60 کلومیٹر پہلے آتی ہے. تو یہ نیول ہیڈ کوارٹر بھی یہاں پر شفٹ ہو جائے گا جو کراچی میں ہے اس وقت. اور بہت ہی خوبصورت پلیس ہے وہ بھی. اور دنیا کا سب سے بڑا نیول جو ہے اکیڈمی وہ بھی وہیں پہ بنے گی. جی ڈاکٹر امجد پلیز، آپ کی آواز سر کٹ میں رہی تھی، عرض کر پلیز رہا آپ تھا سٹارٹ کہ کریں. وہاں کا جو کوسٹل ایریا ہے نا، اسپیشلی ایک طرف پہاڑ دوسری طرف سمندر، اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ملکوں کو آپ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. اور آپ کے ٹورسٹ یہاں پر اتنے آ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سندھ کے اندر بھی میں نے ایک دیکھا ہے جگہ، یہ ضلع دادو میں ایک جگہ ہے گورکھ ہل اسٹیشن، وہ مری سے زیادہ اونچا ہے اور وہاں پر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگ خواہ مری کی طرف اتنا رجحان کرتے ہیں. اس کی بجائے یہاں پر اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو وہ اٹ ول بی ویری گڈ فار دی لوکل پیپل اور اسپیشلی فار ٹورسٹ ایز ویل. تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک تو موسم بہت اچھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر باغات آپ کو ملیں گے. تو وہاں پر ہر قسم کی آپ کو فروٹ کے باغات، وہاں پر آپ دنیا جہاں کی چیزیں مل سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر امجد، آپ نے بہت اچھی بات کی. بیچز کے بارے میں جہاں پر بات آتی ہے تو نو ڈاؤٹ میں نے تو ابھی تک نیچرل جو بیوٹی اور ابھی تک ہے، مطلب جسے کہتے ہیں صفائی بھی، وہ بلوچستان سب سے زیادہ خوبصورت مجھے لگا ہے. باقی بیچز تو ہیں دنیا میں. باقی سفینہ نے ابھی اسکاٹ لینڈ کی بات کی تو یہ ریزیمبل کرتے ہیں. بہت ساری پلیسز ایسی ہیں وہاں پر جسے آپ دیکھ کے جو ہے وہ آپ دنگ رہ جائیں گے 100%. میں یہ پورے بلیو کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں. ویلکم آصف بلوچ، پلیز آپ بلوچستان کی خوبصورتی پہ بات کریں. فیصل بھائی ویلکم آپ کو بھی، آپ بھی کچھ شیئر کریں بلوچستان کی بیوٹی پر. آرم شیئر ویلکم آپ کو بھی پلیز. تھینک یو. میں جاؤں گا آصف صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آصف بھائی، آصف بلوچ پلیز ویلکم. بڑی مہربانی دوست، میں نے عرض کیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں، بول نہیں سکتا ہوں. بہرحال آپ لوگوں نے سوال
کیے ہیں مادر وطن بلوچستان پہ. یہ میری ماں ہے، بہت خوبصورت ماں کی کیا تعریف میں کر سکوں. میرے ساتھ اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں کہوں. شاید کسی زمانے میں کسی نے کہا کہ یہ خشک پہاڑ ہے، یہ میری چمن ہے، یہ میری مادر وطن ہے، یہ میرے لیے ان کے ہر پتھر ہیرا سے کم نہیں. ہم اپنے ملک کی اور اپنے بلوچستان کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو ان ٹچڈ ان سین بیوٹی ہے، اس کو ایکسپلور کریں. یہاں کے موسم، یہاں کے لوگ، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے پھل، یہاں کی بود و باش، ایوری تھنگ کو ہم ڈسکس کریں. تو یہ اس کے پیچھے ہے. تو آپ لوگ پلیز بات چیت کیجئے تاکہ ذرا بہتر قسم کا جو چہرہ ہے ہم اپنا ایکسپلور کر پائیں اور دکھا پائیں. اور جو بہت ساری ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں، جب آپ دیکھیں گے چیزوں کو پھر پتہ چلے گا کہ ایکچوئل میں وہ کیا ہے. تو دس از دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ. تو پلیز کم اینڈ پارٹیسپیٹ. فرح، آپ کو بھی ویلکم. پلیز بات کیجیے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی جتنی انٹیپڈ بیوٹی ہے وہ اور جس طرح پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، وہ ابھی تک اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. اور بلوچستان میں جو سب سے انٹرسٹنگ پلیسز ہیں دیکھنے کے لیے پورے بلوچستان میں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. اسٹولا آئی لینڈ ہے، بولان پاس ہے، درچی ہے، گدانی بیچ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے. گدانی شپ بریکنگ یارڈ ہے، گوادر ہے، ہانا لیک ہے. ہانا لیک بھی بہت خوبصورت پلیس ہے. وہ اوپر اس کی پکچر بھی شیلا بابی نے میرا خیال اسی کی لگائی ہے، ہانا لیک کی، ٹھیک ہے. اور چلتن نیشنل پارک ہے کوئٹہ بلوچستان میں. ماٹا ٹیمپلز ہیں. تو وہ ہے اس اچھا، پہ اور بھی اسپیکر کو رکھیں، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور جیسے ڈاکٹر شیلا کہہ رہی کہ وہ وی لاگ بھی بنانا چاہتی ہے، تو اور بھی اچھی بات ہے اس میں پکچرز کے ساتھ. جیسے کچھ لوگوں نے وہاں پکچرز لی ہوئی ہوں اور ان سے یعنی جو بھی ایکسپیرینسز ہیں ان کے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک اور کنسٹرکٹیو سا ٹاپک ہے. میں علی سید بھائی کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں پولیٹکس اور یہ سب کو چھوڑ کے صرف بیوٹی انجوائے کریں. جیسے باقی سارے لوگ ٹرکی جاتے ہیں، اٹلی جاتے ہیں، تو وہاں سیاست کی تو بات نہیں کرتے نا، وہ یہ بات کرتے ہیں بھئی یہ اچھی جگہ ہے، یہاں کھانا کھائیے، یہ کولوسیم ہے ٹرکی میں، یہ اچھا ہے، دیٹس آل. تو اس طرح کی ہم بھی اس پہ کر سکتے ہیں بات، سیاسیات کو ہٹا کے. جب بھی اور جیسے بھی یہ سلسلہ چلے تو میں اس کو مطلب کافی پازیٹیولی لینا چاہ رہی ہوں، اور کریڈٹ ہمیشہ ہم سے اور آپ کو دیں گے جس نے یہ بات شروع کی، اور دین وی گاٹ دا آئیڈیا. نہیں، مجھے کوئی کریڈٹ دینے کی تھینک ضرورت نہیں، یہ آپ کا پیٹنٹ ہے. میں نے تو ایسی انفارملی علی سید سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کو ایسے ہی کہا یار اس پہ بھی کبھی کرو آپ کی. ایک دفعہ میری ان سے پہلے بات ہو رہی تھی تو کسی بہت مہینے پہلے کی بات ہے، لینگویج کے حوالے سے نا کچھ لوگ کہہ رہے تھے علاقائی زبان، تو انہوں نے ایسی بات کی کہ میں یہاں سروس کرتا تھا اس علاقے میں، تو میں نے کہا ان کو بہت نالج ہے. پھر انہوں نے بتایا میں وہاں سے ہوں. تو ڈاکٹر شیلا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ آپ کا پیٹنٹ ہوا. میں نے تو اس میں کیا، میں نے تو ایسے ہی بولا تھا آپ اس کو کنٹینیو کریں. ویلکم ان دا اسپیس. خوبصورت باتیں، السلام خوبصورت لوگ. علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں تو آپ کو سلام کرنے آئی تھی، پھر میں نے ٹاپک دیکھا تو میں نے کہا او مائی گاش، اس میں تو جانا بہت ضروری ہے. تو میں 2-3 چیزیں ایڈ کروں گی. بلوچستان جانے کا مجھے پہلے تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں گئے تھے کہ بہت ہی خوبصورت جگہ. انہوں نے جو تصویریں لگائی مجھے نہیں پتا، آئی تھنک یہ ملیر کنڈ کے راستے کی تصویریں ہیں. تو بہت، میں نے اتنا خوبصورت بیچ ہے ملیر کنڈ کا، اتنا خوبصورت بیچ ہے ڈاکٹر شیلا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہاں کا پانی، وہاں کی جو مطلب سمجھے وائٹ سینڈ ہے، جو وائٹ سینڈ بیچز ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، اور وہ وائٹ سینڈ بیچ ہے. اور میں پاکستان گئی تھی تو ہم لوگ گھومنے گئے تھے ملیر کنڈ، اور راستہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے. یہ جو تصویریں لگائی ہیں نا، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں اس راستے کو. مطلب آپ یقین کریں میں بہت جگہ گھومی ہوں، بہت جگہ گھومی ہوں دنیا میں، لیکن میں نے اتنا خوبصورت نیچرل بیوٹی نہیں دیکھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے نا اس کو
کچھ بھی نہیں کیا ہوا، پریزرو بھی نہیں کیا ہوا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے بلوچستان میں اتنی فیسلٹیز کہاں سے آئیں کہ وہ لوگ پریزرو کریں گے، تو یہ سب کچھ بالکل آرگینک اور نیچرل ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور آرگینک بیوٹی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا یہ یلو سے لگ رہے ہیں جو کٹنگ ہے پہاڑوں کی، اس مور لائک وائٹ سی ہے، بہت ہی جیسے سرل سا وائٹ ہے، آف وائٹ سا۔ اور جو بیچ ہے، میں نے زندگی میں نا کبھی بھی اسکارپیو نہیں دیکھا تھا، سو اسکارپینس تھے وہاں پہ، اور وائٹ کلر کے کیا کہتے ہیں کریبس، وائٹ کریبس تھے بیچ پہ۔ ظاہر ہے ڈیولپ نہیں تھا بہت زیادہ وہ جگہ، لیکن بہت ہی خوبصورت بیچ تھا۔ انشاءاللہ I'll try to find the pictures، اور پھر میں آپ کو بھیجوں گی ضرور ڈاکٹر شعلہ۔ تھینک یو۔ ویسے میں آپ کو سلام کرنے آئی تھی، اور میں نے کہا بہت دن سے ڈاکٹر شعلہ سے بات نہیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر شعلہ کو سلام بھی کر لیں اور تھوڑا سا بیوٹی آف بلوچستان بھی ڈسکرائب کر لیتے ہیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو زویریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، اور یس ڈو شیئر ود می the pictures of ہسٹری جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 5-6 ہزار سال پہلے جاتی ہے، ایون پیرامڈ سے پہلے بھی۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر میرے پاس میں دیکھوں گا، اگر میں پریپیئر کر سکوں، تو اگر آپ اس پہ کریں گی نا اسپیس ٹورزم کے اوپر، تو میں تھوڑا سا 4-5 منٹ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں گا کہ بھئی اس کی جو یعنی جو سب سے پہلے اس کے سائنس ہیں یا زندگی شروع کیسے ہوئی تھی اس خطے میں نا، تو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں پہ یعنی سکندر اعظم کے ایک جنرل تھا جو بعد میں اس کے الگ الگ بن گئے تھے، تو ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی تو ایک وہ آیا تھا، تو اس نے پھر وہاں پہ اس کو سوری ڈیفیٹ ہو گئی تھی، وہ جو ہندو چندر گروپ تھا۔ وہیں سے ہی وہ افغانستان کی طرف گیا تھا نا۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اس وقت میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی ہیوی سے ہیوی کیمرہ جو ہے نا اس کے ویوز کو کیپچر نہیں کر سکتا۔ جو انسانی آنکھ اس کو دیکھ لیتی ہے نا، آپ بلیو کریں کہ میرا بس چلے نا تو میں وہیں پہ گھر بنا لوں، اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایریا ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ جی ماہی، آپ نے ہینڈ ریز کیا، ویلکم بیک علی بھائی۔ جی السلام ماہی، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کے ٹاپک کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں تھوڑا اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کر لوں۔ ابھی 1 سال پہلے میں گوادر گئی تھی، بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت بہت اچھا لگا، اور اسپیشلی یہ جو پہاڑ آپ کے پورے رستے میں آتے ہیں جہاں پہ یہ اسٹیچو آف ہوپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور تھوڑا سا پوچھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کیسل ہے، اس کے آثار ہیں، تو پھر پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مٹی کے پہاڑ ہیں، اور یہ ہواؤں کی وجہ سے، یہ پوری جو کٹنگس ان کی بنی ہے، یہ ہواؤں کی وجہ سے ایسی کٹنگ ہو گئی، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ اور بڑی مزے کی چیز میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کی کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہیں پورے رستے میں، تھوڑا دیر دیر سے آتے ہیں۔ اچھا، وہاں اتنے سادہ لوگ ہیں، پیچھے اتنا حسین سمندر ہے، آپ کراچی والا بھول جاؤ گے، وہ بالکل گرین، وہ جو بہت بہت خوبصورت اور صاف ستھرا سمندر، اور اس کا کلر اتنا خوبصورت آ رہا ہوتا ہے، آپ کو پورا راستہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہ جو ڈھابے بنے ہوئے ہیں، وہ ان کا جو انہوں نے رکھا ہے اپنا فرنٹ ہے، وہ روڈ کے سائڈ ہے، اور جہاں اتنا حسین خوبصورت ویو ہے، پورا سمندر ہے، وہاں پہ دیوار ہے۔ تو ہم اتنا ہنس رہے تھے، پھر ہم نے ان کو بولا، ہم نے کہا اتنا آپ کو اللہ نے شاندار موقع دیا، اتنی حسین آپ کے پیچھے ایک چیز ہے، اتنا سمندر ہے، آپ نے اس کا ویو روک کے اور اس کا فرنٹ آپ نے روڈ کی طرف کیا ہوا ہے، آپ اس کی طرف اس کو کھولیں، اس کو اوپن رکھیں، تو جو کھانے کے لیے آئے گا تو وہ اور اس کو انجوائے بھی کر سکتا ہے، ویو کو بھی۔ لیکن وہاں پہ ایک لوکل ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہماری دعوت کی، انہوں نے ہمیں سجی کھلائی وہاں کی، بلوچستان کی۔ میں اتنا میٹ لور نہیں ہوں، مجھے مٹن تو بالکل بھی پسند نہیں ہے، خیر سب نے کہا بہت اچھا ہے، آپ کھائیں، اور ظاہر ہے وہاں کی لوکل ڈش ہے، مشہور ہے، فیمس ہے بلوچستان کی سجی۔ تو پھر میں نے ٹیسٹ کی، وہ آپ یقین کریں اتنی مزے کی۔ تو میں نے اس کے میں نے کہا آپ کے کوک سے مجھے بات کرنی، میں نے کہا آپ نے یہ کیسے بنائی، کیونکہ تھوڑی سی ہیک ہوتی ہے اس میں مٹن کے، مجھے اسپیشلی آتی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے کون سے مسالے آپ نے ڈالے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ صرف نمک میں بنی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ڈلا ہوا، لیکن آپ یقین کریں اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ، اتنا اچھا، بہت مزے کی۔ اور وہاں کی کھجور بھی بہت فیمس ہے اور بہت اچھی ہے، وہاں کی کسی خاص ایریا کی ہے کھجور، تو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن بہت مزے کی ہے۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا بلوچستان گوادر کا۔ تھینک یو۔ جی شیخو بھائی پلیز آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بڑا زبردست ٹاپک اینڈ سرپرائزنگلی آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ آج تک میں نے اٹس بین اے لانگ ٹائم میں نے اتنی دفعہ اسپیسز پہ آیا ہوں لیکن کبھی کسی نے پاکستان کی مختلف علاقوں کی بیوٹی کے اوپر کبھی بات نہیں کی یا اس کو جو ٹورزم کے پرسپیکٹو سے کبھی بات نہیں کی، وچ ریمائنڈز می آف جس طرح آپ لوگوں کے بھی ٹرپس لگے ہیں بلوچستان کے، تو میرے بھی 2 ٹرپس ہیں جو مجھے یاد آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ شیئر کر لوں۔ میرا جو ٹرپ لگا تھا میرا ایک سیمینار تھا انٹرپرینورشپ اینڈ آئی ٹی کے اوپر یونیورسٹی آف جو تربت، تو میں یہاں سے فلائی کر کے جو ہے تربت گیا تھا اینڈ وہاں میرا 3 دن کا اسٹے تھا اور اس کے آس پاس کے علاقے ایکسپلور کرنے کا موقع ملا۔ وہ جو ہے صبح لیکچر ہوتا تھا دوپہر تک ختم ہو جاتا تھا، اور جس طرح ابھی ایک اسپیکر کہہ رہی تھیں وہاں کے جو کھانے، وہاں کی مختلف لوکیشنز، اتفاق سے وہ جو سی پیک کی جو روڈ بن رہی ہے وہ بھی راستے میں آتی تھی، وہ چیز، لوگوں کی مہمان نوازی، لوگوں سے ملنا، یہی جس طرح بھی انہوں نے کہا جو نا سجی وہاں کی مچھلی، ایون وہاں کی جو مچھلی ہے پنجھار کر کے جگہ تھی، وہاں ہم لوگ جو ہے نا ڈرائیو کر کے گئے تھے، اٹ واز لائک 2.5 hour ڈرائیو اپ فرام جو نا تربت، تو وہاں گئے تھے، وہاں کی جو مچھلی اور وہاں کی ڈیٹس جو انہوں نے جو کھجور کی بات کی ور لائک امیزنگ۔ اس کے بعد ایک اور دو یا تین چیزیں مجھے وہاں پر ذرا سا سرپرائز فیل ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو تربت اینڈ آنورڈز ٹورڈز ایران، وہ جو ہمارا بارڈر ایران کی طرف لگتا ہے، وہاں پر ہمارا جو سپلائی چین ہے مختلف کھانوں کا، آپ کا جو گروسری کا جو سارا ہے وہ نہیں آ پاتا، تو یہ لوگ زیادہ تر تیل اور جو آپ کا گروسری ہے وہ آتی ہے ایران سے، تو وہاں کا ایران کا لبن، مطلب وہاں پہ جو نارمل جو سپر سٹورز ہوتے تھے وہاں پر آپ جائیں کوئی بھی چیز خریدیں تو نارملی چاکلیٹس اور دودھ اور دہی اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے ایران سے آ رہا ہے، اینڈ آئی واز لائک سرپرائز کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کراچی بہت دور پڑتا ہے تو ہم لوگ وہاں سے امپورٹ کر لیتے ہیں، اینڈ ایران از لائک آئی مین بیسٹ آف دا فرینڈس، وہاں سے وہ چیز آتی ہے۔ وہاں کی جو لوکیشنز تھیں، ایک اپ ماؤنٹین نہیں کہوں گا بیکاز جب میں ماؤنٹین بولتا ہوں تو سب لوگ اس کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جو مری، ایبٹ آباد اور جو ہے نا کاغان، سوات، وہ سارے علاقے، وہ نہیں، اپ دا ہل، وہاں سے جو ویو آتا تھا سن رائز کا اور سن سیٹ کا، دیٹ واز امیزنگ۔ پھر وہاں سے میں ڈرائیو کر کے جو ہے نا گوادر گیا ہوں، وہاں سے پھر میں آل دا وے ڈرائیو کر کے واپس کراچی آیا ہوں، تو جو ساحل سمندر کے اوپر جو ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے فرام گوادر، عمارہ، پسنی، یہ ساری جگہوں پہ رکتے جو نا جا رہے تھے، اینڈ دیور اتنے بیچ ہیں جو ان ٹچڈ ہیں اور ان کا پانی اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہے، جو کہ وچ ریمائنڈڈ می آف کہ جب میں مالدیوز گیا تھا اور وہاں کا جس طرح جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ واٹر ہے، تو وہ اس کی جو یاد آ گئی کہ بھائی لوگ یہاں سے آل دا وے مالدیوز جاتے ہیں وہاں کا ٹرانسپیرنٹ پانی دیکھنے کے لیے، تو بیچ میں اتنے علاقے ہیں، اینڈ دی اگین پھر انفارچونیٹ چیز آتی ہے کہ ہمارے لوگ، ہماری گورنمنٹس جتنی بھی آئیں اور آ کے چلی گئیں، انہوں نے کبھی اس جو ہے نا ٹورزم والے چیز کو کبھی دیکھا نہیں، جبکہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں جائیں اپنا اچھا وقت گزارنے کے لیے، یہاں پر بھی بہت سارے علاقے ہیں جو میں نے خود بھی ایکسپلور کیے اور آپ لوگوں کو بھی ہائیلی ریکمینڈ، جہاز پکڑیں، مشکل سے 1 گھنٹے کا جہاز ہے، آپ جا کے اتریں جو ہے تربت میں، اور وہاں پر ایکسپلور کر کے جو نا ٹیک کوئی بھی گاڑی، کوئی بس یا کوئی جیپ اینڈ کم بیک ٹو کراچی، امیزنگ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا۔ تھینک یو۔ چائنا پورٹ جو بن رہی ہے نا گوادر کی، جہاں سے چائنا نے ٹریڈ شروع کرنی ہے، وہاں پہ ویئر ہاؤسز وغیرہ، یہ کوہ مہندی کے ارد گرد ہے سارا پورا نظام، تو باقی جیونی، پشگان، گنز،
جی بس میں ایک اور ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آئی واز ڈرائیونگ فرام کوئٹہ ڈاؤن اگین، جس طرح میں ابھی تربت کی بات کی، تو 40 to 50 کلو میٹرز گزرے تھے. میں جو کوئٹہ سے نیچے جا رہا تھا تو دیر واز این ایریا جہاں پر جو لوگ وہاں کے لوکل ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہے ہیں. اٹس اے ویری امیزنگ ایکسپیرینس. انہوں نے میری جو گاڑی ٹرن کروائی اینڈ میرے خیال سے 25 منٹ کی آف ٹریک ڈرائیو تھی، اور اس ڈرائیو کے بعد دیر واز اے ویری بگ ایریا جس میں چھوٹی چھوٹی سی ہلز تھیں. ہلز کا مطلب ہوا، امیجن اگر آپ لوگوں کو کرنا ہے تو تقریباً 25 فٹ کی ہائٹ کی چھوٹی چھوٹی سی ہلز تھی ایک علاقے میں پھیلی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہاں پر گاڑی رکوائی اور انہوں نے ایک یا دو ہلز کے اوپر کہا کہ آئیے اوپر آئیے. وہاں جب میں گیا ہوں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رب کریں. میں نے جب ہاتھ جو ہے نا رب کیا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ اپنے ہاتھ کو سونگیں، تو آئی کین اسمیل آئل. تو انہوں نے کہا تھا یہاں پر اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اتنا ذخیرہ ہے، نیچرل ریسورسز ہیں جس میں سے آئل ایک ہے جس کو انٹیپڈ. اب کیوں انٹیپڈ ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ابھی میں یہاں پولیٹیکل نہیں ہو رہا، لیکن اتنی امیزنگ قسم کی جگہیں ہیں. انہوں نے کچھ جگہ پہ اسی طرح آئرن میٹل ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، لیکن چھونے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ انٹرنیشنل ایشوز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو یہ ہے آپ کا بلوچستان جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. جی شکو، بہت شکریہ. بس آپ نے آ کے تعریف بھی کر دی اسپیس کی، تو تعریف کا جو حقدار ہے ہم ہر روز بتاتے رہیں گے. یہ عام چیئر ہے، عام چیئر نے ایک بس اسپیس میں آئیڈیا دیا علی سید بھائی کو کہ بلوچستان کی ٹورزم کے حوالے سے اسپیسز کریں. میں بھی موجود تھی، سن رہی تھی، باہر پھر رہی تھی. گھر میں ہوتی تو شاید اتنی ایکٹیو نہ ہوتی، واک کر رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا اوکے لیٹس ڈو اٹ. تو انشاءاللہ یہ سیریز ہوگی اور ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. بلوچستان کے پانیوں کی خوبصورتی، وہاں کے پہاڑوں کی باتیں، وہاں کی سجی اور وہاں کا اور بہت کچھ آپ کو سننے کو ملا. لیکن یہ پہلا ولاگ تھا اور پہلی اسپیس. انتظار کیجئے ہمارے آنے والی اگلی اسپیسز کا اور اگلے ولاگز کا، جس میں ہم ایریا وائز بات کریں گے بلوچستان کی. ہمارے ایک بلوچی بھائی علی سید، وہ ایریا کے لحاظ سے بلوچستان کے مختلف علاقوں کو ڈسکس کریں گے. وہاں کے فروٹ، وہاں کے درخت، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے لوگ، بود و باش، معدنیات اور سب سے بڑھ کر خوبصورتی. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کا ولاگ بھی پسند کیا ہوگا اور آئندہ کے لیے بھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے. تب تک ڈاکٹر شہلا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی اسپیس اور نئے ولاگ کے ساتھ، اور بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان کی خوبصورتی کے بارے میں ولاگز کرنے کا تو انشاءاللہ تعالی میرا پکا پلان ہے. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.